औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो कहेंगे, हाँ, फिर एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान में पुकारेगा कि अल्लाह की मार उन जालिमों पर जो अल्लाह की राह से एराज किया करते रहे, जिसमें कजी तलाश करते रहते रहो। वो लोग आखिरत के भी मुनकिर थे और इन दोनों के दरमियान में एक आड़ होगी और एराफ के ऊपर। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एराफ के बारे में आपको बता दूं कि एराफ से क्या मुराद है। एराफ वो जगह जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान होगी। इसमें वो लोग होंगे जिनके नेकी और बुराइयों के पलड़े दोनों बराबर होंगे। ना वो जन्नती होंगे ना वो जहन्नुम में होंगे, बल्कि वो दरमियान में होंगे। अल्लाह आदिल है, क़यामत के दिन किसी पर भी धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। इनको एराफ पर रखा जाएगा। जब ऊपर देखेंगे तो जन्नतियों को इतने ऐशो इशरत में देखेंगे तो हसरत करेंगे, और नीचे जब जहन्नमियों को देखेंगे उनको तड़पते हुए, उनका ये खौफ और ये हमेशा खौफ की हालत में ही रहेंगे ये एराफ वाले। और जब ये इनसे इनके गुनाह झड़ जाएंगे इस खौफ की वजह से, तो फिर ये जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और मारेंगे, कहेंगे तुम्हारी जमात और तुम्हारे अपने को बुरा समझना तुम्हारे कुछ काम ना आया। क्या ये वही है जिनकी निस्बत तुम कस्में कर कहा करते थे कि अल्लाह ताला इन पर रहमत ना करेगा। इनको यूं हुक्म हो गया कि जाओ जन्नत में, तुम पर ना कुछ अंदेशा ना तुम मजमूम होगे। और दोजख वाले जन्नत वाले को पुकार कर कहेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो या और ही कुछ दे दो जो अल्लाह ताला ने तुमको दे रखा है। जहन्नुम का एक सबसे बड़ा जो अजाब होगा कि जो रुसवाई का और पहचानने लगेंगे एक दूसरे को। तो ये जहन्नुम के घड़े में एक तो रहना बहुत बड़ा अजाब, फिर एक दूसरे को पहचानेंगे उनके सामने बहुत ज्यादा। जैसे कि दुनिया में तो एक दूसरे के सामने बहुत ज्यादा नेक नामी थे, लेकिन जहन्नुम के घड़े में जब ये डाले जाएंगे तो एक दूसरे का इनका जो भरम था वो खुल जाएगा। और ये जहन्नमी 50,000 साल का जो एक हशर का दिन गुजार कर आए हैं, और ये उसके बाद फिर ये पानी क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि इतना सख्त तरीन दिन के बाद फिर जब सूरज इनका सवा नेजे पर था तो जहन्नम की खोलती हुई आग में इनको जब झोंक दिया जाएगा, वहां इनको ना वहां इनको मोइन और हमाम और गसाक पीने को दिया जाएगा। और ये देख फिर किसको रहे हैं, जन्नतियों को, जहाँ पे के चश्मे जारी हैं, फवारे हैं, उन्हें चार चार नहरें दी गई हैं, नहरों की शाखें वो अपने अपने घरों को लेकर जाने इतनी वाफिर मकदार में। जब वो मशरूबात जब दोस्त की देखेंगे तो कहेंगे कि हमारे ऊपर भी थोड़ा सा पानी डाल दीजिए कि थोड़ी सी हम अपनी प्यास को बुझा दें। अल्लाह अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से पानी हौज़ कौसर का नसीब फरमाए, क्योंकि फरमाया क्या कि जिसने हौज़ कौसर से पानी पी लिया वो कभी भी फिर दोबारा प्यासा नहीं होगा। तो जो जहन्नमी होंगे जन्नत वालों के पास जब इतनी आला खुराक देखेंगे, दूध और शहद की नहरें और पके हुए परिंदे और वटखेलियां कर रहे होंगे, जब देख कर कहेंगे कि हमारे सामने भी थोड़ा सा खाना फेंक दो। खाना मांगेंगे नहीं बल्कि कहेंगे कि हमारे सामने भी थोड़ा सा फेंक दो। तो यहाँ पे ये जरूर इसे एक सोचने का मकाम है कि अगर अल्लाह खाना में से कुछ अफराद जन्नत में और कुछ जहन्नुम में हुए, जैसे कि बेटी बाप को बिलक बिलक कर पुकार रही होगी और एक बेटा माँ को तड़प तड़प कर पानी के लिए पुकार रहा होगा या खाना मांग रहा होगा, तो उस वक्त वो क्या नजारा होगा। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में अपने ईमान की भी फिक्र करनी है और अपने औलाद की और अपनी ज़ुर्रियतों के ईमान की फिक्र करनी है। सिर्फ अपनी बख्शिश की नहीं बल्कि अपने आप को नहीं बचाना है जन्नम की आग से, अपनी औलाद की भी फिक्र करनी है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारी रहनुमाई फरमा, अल्लाह आसानी फरमा, हमारी बातों में तासीर और खुलूस और इसार अता फरमा। अल्लाह हमारे दिल बदल दे, हमको हमारे अहल अयाल का, हमारे तमाम अगले पिछलों को एक साथ हमें जन्नत में जमा करना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।
جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لاہ و لعب بنا رکھا تھا، جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے جیسا انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا، اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا، ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کو اور کس بات کا انتظار نہیں، صرف اس کا کہ آخر نتیجے کا انتظار، جس روز اس کا آخر نتیجہ پیش ہوگا، اس وقت جو لوگ اس سے پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہنے لگے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لاتے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور یہ جو جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گیا۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان و زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو اس طور پہ کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پہ سب اس کے حکم کے تابع۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، اور بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تزلزل ظاہر کر کر بھی اور چپکے چپکے بھی، واقعی میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو دعا میں حد ادب سے نکل جاتے ہیں، اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دے گی، اور فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرتے رہو اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنانا جو تیرے اتنے برگزیدہ نیک اور تیرے متقی بندے ہیں، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اپنے باران رحمت سے ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ خوش کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جو ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتے تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے، پھر اس بادل سے پانی برساتے، پھر اس پانی سے ہر قسم کا پھل نکالتے ہیں، اور یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو، اور جو سرزمین ستھری ہوتی ہے اس کا پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار کم نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کی طرح طرح سے بیان کرتے رہتے ان لوگوں کو جو قدر کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان میں نبیوں کے قصے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے لائق نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے آبرودار لوگوں نے کہا ہم تم کو سرین غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ سے تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے احکامات پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم خبر نہیں رکھتے۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو معرفت جو تمہارے ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف سے اس کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو آبرودار لوگ کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے احکامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہارے ہی جنس کا بشر ہو کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلایا اور زیادہ دیا، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے سے آئیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں، اور ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب و غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ٹھہرا لیا ان کے معبود ہونے کے؟ حق تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض اور ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرا کر اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، کبھی تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آد کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کو ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں میں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنی رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ غرض اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ پس آپ پکڑا ان کو زلزلے نے، سو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تو اب میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسے فحش کام کرتے جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں نہیں کیا، یعنی تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے، بلکہ تم حد انسانیت سے ہی گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے تم لوگوں کو تم اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے۔ سو ہم نے لوط کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں ہی میں سے تھی جو عذاب میں رہ گئے، اور ہم نے ان میں ایک نئی طرح کا می برسایا، وہ پتھروں کا تھا۔ سو دیکھ تو صحیح مجرم کا انجام کیسا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، تو تم ناپ تول میں پوری کیا کرو، تم لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، روئے زمین میں بعد اس کے کہ اس کی درستگی کردگی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جا کہ تم کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اگر تم میں سے بعض حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا مان لے اور بعض ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جو یہاں تک کہ ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو جو آپ کے ہمراہ ایمان لائے ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا کیا ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں؟ ہم اس کو بد دلیل و بصیرت مکروہ ہی سمجھتے ہیں، ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر اللہ نہ کرے ہم تمہارے مذہب میں آ جائے، خصوصاً بعض اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی ہے اور ہم سے ممکن
نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائے، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے ہمارے مقدر میں کیا ہو، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دیجیے حق کے موافق، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلنے لگو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے ہی پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی حالت یہ ہوگی جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں مطلب کہ عاجزی کریں۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی، اور اس وقت کہنے لگے ہمارے اباؤ اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں سے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو پیغمبروں کی تکذیب کی تو ہم نے بھی ان کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ پڑے سوتے ہیں، اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن میں دوپہر میں آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے لا یعنی قصوں میں مشغول ہوں؟ ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس پکڑ سے بے فکر ہو گیا؟ سو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہے اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور ان زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ زمین پر بچائے ان کے رہتے میں کیا ان واقعات مذکور نے ان کو یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر ڈالتے، اور ہم ان کے دلوں میں پر بند لگائے ہوئے ہیں، ان سے وہ سنتے نہیں۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہو، ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے، پھر جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دی یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے۔ اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، سو ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے باوجود سچ کہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کے آیا تو اس کو آپ پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ پس آپ نے فوراً اپنا عصا ڈال دیا، سو دفعتم وہ صاف ایک اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یکا سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، ضرور یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے؟ انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو چندے مہلت دیجیے اور شہر میں چپڑاسیوں کو بھیج دیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا حاضر کرتے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر ہم غالب آئے تو آپ ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں بڑا انعام ملے گا اور مزید تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان سائروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ کو آپ ڈالیے یا ہم ہی ڈالیں؟ موسیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے اپنی رسیوں کو اور اپنی لاٹھیوں کو ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے، سو عصا کا ڈالنا ہی تھا کہ اس نے عصا بن کر ان کے سارے بنائے ہوئے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔
बस इस वक्त हक जाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब आता जाता रहा। बस वो लोग इस मौके पर हार गए और खूब जलील हुए, और वो जो साहिर थे सजदे में गिर गए और पुकार पुकार कर कहने लगे, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर। ये इसलिए था क्योंकि वो साहिर थे, उनको पता था इस हकीकत का कि क्या जादू है और क्या हकीकत और हक है, जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून का भी रब है। फिरौन कहने लगे, हाँ तुम मूसा पर ईमान लाए बदून इसके कि मैं तुमको इजाजत दूं, बेशक ये एक ऐसी कार्रवाई था जिस पर तुम्हारा अमल दरामद हुआ इस शहर में, ताकि तुम सब इस शहर से वहां के रहने वालों को बाहर निकाल दो। सो बेहतर है अब तुमको हकीकत मालूम हुई जाती है। मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काटूंगा, फिर तुम सबको सूली पर टांग दूंगा। उन्होंने जवाब दिया कि हमें कुछ परवाह नहीं, हम मर कर अपने मालिक के पास ही जाएंगे, और तूने हमें कौन सा ऐप देखा बजुज इसके कि हम अपने रब के अहकामात पर ईमान ले आए, जब वो अहकाम हमारे पास है। ए हमारे रब, हमारे सब्र का फिजान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम में निकाले, आमीन सुम आमीन। ये भी अब यहाँ पे दुआ आ गई है कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़ना मुस्लिमीन। इस दुआ को भी अपनी नमाज के बाद अस्कार में और नमाज में भी रख सकते हैं। और कौम फिरौन के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद करते फिरें और आपको और आपके माबूदों को तर्क किए रहे। फिरौन ने कहा, हम अभी इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर दे और औरतों को जिंदा रहने दे, और हमको हर तरह का इन पर जोर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला का सहारा रखो और मुस्तकिल हो, घबराओ मत, ये जमीन अल्लाह ताला की है, जिसको चाहे मालिक व हाकिम बनाए अपने बंदों में से, और आखिर कामयाबी इन्हीं को होती है जो अल्लाह से डरते हैं। कौम के लोग कहने लगे, हम तो हमेशा मुसीबत में ही रहेंगे, आपकी तशरीफ आवी के कबल भी और आपकी तशरीफ आवी के बाद भी। मूसा ने फरमाया, बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देंगे और बजाय इनके तुमको इस सरजमीन का मालिक बना देंगे, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेंगे। और हमने फिरौन वालों को मुब्तला किया कहत साली में और फलों की कमी पैदावारी में, ताकि वो हक बात को समझ जाए। सो जब इन पर खुशहाली आ जाती है तो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए होना ही चाहिए। अगर इनको कोई बदहाली पेश आती है तो मूसा और इसके साथियों की नहूसत बतलाते हैं। याद रखो कि इनकी नहूसत का सबब अल्लाह के इल्म में है, लेकिन इनमें अक्सर लोग नहीं जानते, और यूं कहते हैं, कैसी ही अजीब बात हमारे सामने लाए कि इसके जरिए से हम पर जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज ना मानेंगे। फिर हमने इन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और घुन का कीड़ा, मेंढक और खून, ये सब खुले खुले मौजे से सो तकबर करते रहे, और वो लोग कुछ थे ही जराइम पेशा। और जब इन पर कोई अजाब वाक़ होता है तो यूं कहते हैं, मूसा हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कर दीजिए कि जिसका इसने आपसे अहद कर रखा है, अगर अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दे तो हम जरूर जरूर आपके कहने के मुताबिक ईमान ले आएंगे, और हम बनी इसराइल को भी रहा करके आपके हमरा कर देंगे। फिर जब इनसे इस अजाब को एक बार खास तक इस तक इनको पहुंचाना था हटा देते तो वो फौरन ही अहद शिकनी करने लगते। फिर हमने इनसे बदला लिया, यानी इनको दरिया में गर्क कर दी, इस सबब से कि वो हमारी आयतों को जुटलाते थे, उनसे बिल्कुल ही बेतवज्जी करते थे। और हमने इन लोगों को जो कि बिल्कुल कमजोर शुमार किए जाते थे इस सरजमीन के पूरब पश्चिम का मालिक बना दिया, जिसमें हमने बरकत रखी है। और आपके रब का नेक वादा बनी इसराइल के हक में इनके सब्र की वजह से पूरा हो गया, और हमने फिरौन को और इसकी कौम के साख्ता बर्दाख्ता कारखानों को और जो कुछ वो ऊंची ऊंची इमारतें बनवाते सबको दरम बरम कर दिया, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया। बस इन लोगों का एक कौम पर गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों को लगे बैठे थे, कहने लगे, है मूसा, हमारे लिए भी एक मुजस्मे माबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दीजिए जैसे इनके ये माबूद है। आपने फरमाया, वाकई तुम लोग में बड़ी जहालत है, ये लोग जिस काम में लगे हैं ये मिन जानिब अल्लाह भी तबाह किया जाएगा, और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारा माबूद तजवीज कर दूं, हालांकि इसने तुमको तमाम जान वालों पर फोकियत दी है। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से बचा लिया जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को बकसद मार डालते थे, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे,
اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی، اور ہم نے موسیٰ سے 30 شب کا وعدہ کیا اور 10 شب کو ان 30 راتوں کا تمتع بنایا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 شب ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر طور پر جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم کی راہ پر عمل مت کرنا۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت موعود پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا، اے میرے پروردگار، اپنا دیدار کو مجھ کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اشارہ ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائے، تجلی نے اس پہاڑ کے پر خچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب افاقہ میں آئے تو عرض کی کہ بے شک آپ کی ذات رفیع ہے، میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی ضروری نصیحت اور احکام، ہر چیز کے تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں بھی لاؤ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ میں بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں اور جن کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر تم نشانیاں دیکھ لے تب بھی ان پر ایمان نہ لائے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ اور یہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا بتلایا اور ان سے غافل ہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے اور ان کے وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات تک نہ کرتا تھا اور نہ اس کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑا بے ڈھنگا کام کیا۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا یہ گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل ہی گئے گزرے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے، غصے اور رنج میں بھرے ہوئے فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی؟ اور جلدی سے تمام تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ماں جائے بھائی، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو یہ قتل ہی کر ڈالیں، سو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالم لوگوں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میری خطا معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ پھر ایک اور قرآنی دعا آگی جو کہ مقبول ہے، اس کو بھی ضرور ہی اپنی نمازوں میں اور نمازوں کے بعد اور باقی اذکار میں بھی شامل رکھیے۔ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اور اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور مان لے ہیں تو تمہارا رب اس توبہ کو کے بعد گناہ کو معاف کر دینے والا، رحمت کر دینے والا۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ذرا فروا ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ موسیٰ نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے پاس ہمارے وقت معین پر لانے کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلہ وغیرہ نے پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس کے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے، کہیں آپ ہم میں کے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ واقعہ آپ کی طرف سے محض ایک امتحان ہے، ایسے امتحان ہے جس کو آپ چاہیں گمراہی میں ڈال دیں اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں۔ آپ ہی تو ہمارے
خبر گیرے ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائی، اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ ہیں۔ یہ ایک اور دعا آگی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک خالی لکھ دیجیے، اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے۔ تو وہ اپنی رحمت ان لوگوں کے نام تو ضرور ہی لکھوں گا جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ کہ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں، اور ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کے دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگوں میں تم سب کی طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، جس کی بادشاہی ہے تمام آسمان اور زمین میں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ پر اور ان کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی تھی جو دین حق کے موافق ہدایت کرتے تھے اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے تھے، تو ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کو الگ الگ جماعت مقرر کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، سو فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنے پینے کا پانی اور معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ایک ابر کو سایہ فگن کیا کہ ان کو ترنجبین اور بٹیریں پہنچائیں، اور کھاؤ نفس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں جا کر رکو اور کھاؤ اس جگہ سے جس جگہ تم کو رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے ہوئے جانا کہ توبہ ہے، اور عاجزی سے جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے۔ تو یہ سب کے سب کے لیے ہوگا، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے کہ جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھے، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ اپنے ان لوگوں سے اس بستی والوں کو جو کہ درائے شور کے قریب آتے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد شرعی سے نکل رہے تھے۔ یہاں پہ واقع ہے سبت والوں کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ جب آپ تفسیر کے ساتھ جڑیں گے ہمارے ساتھ رمضان کے بعد تو اس کی پوری تفسیر آپ کو انشاءاللہ بتائی جائے گی کہ یہ سبت والے کون تھے اور ان پر عذاب کیوں آیا تھا۔ جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم نے ان کو اسی طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ پہلے بے حکمی کیا کرتے تھے، اور اس وقت کا حال پوچھے جبکہ ان میں سے ایک جماعت یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والے یا ان کو سخت سزا دینے والے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائے۔ سو جب وہ اس امر کے تاریخ ہو ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، یعنی جب وہ اس کام سے ان کو منع کیا گیا اس حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب واقعی جلدی ہی سزا دیتا ہے، بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔
اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دی، بعض ان میں نیک ہیں، بعض ان میں اسی طرح کے تھے یعنی بد، اور ہم ان کی خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید اسی سے باز آ جائے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب تورات کو ان سے حاصل کیا، اس دنیائے دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ ان کے پاس ایسا ہی مال و متاع آنے لگے تو اس کو لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے اس کتاب کی اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف سے بجز حق بات کی اور کسی بات کی نسبت نہ کریں؟ انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ بھی لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیز رکھتے۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہے اور نماز کی پابندی کرتے، ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گرا، کہا کہ جلدی قبول کر لو جو کتاب ہم نے تم کو دی اور مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے جن سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جبکہ آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ الست کا وعدہ یہ وہ وعدہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام نسل انسانی کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ سے موت ہوئی، اور اس کے بعد سے دوبارہ سے اب جو ہم دنیا میں جو بھی انسان آتے تو ان کو زندہ کر کر کے اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیجتا ہے، اس کے بعد پھر موت ہے اور اس کے بعد سے پھر دوبارہ سے اٹھانا، یہ ہے وعدہ ہے الست۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے کہ تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے بالکل ہی بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہم سب کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہو؟ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائے، ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنے آیاتیں دی، پھر وہ ان میں سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہوگی۔ اگر تم اس پر حملہ کرے تب بھی ہم پہ، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہم پہ، یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے۔ شاید وہ لوگ کچھ سوچیں، ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے اور اس کی تکذیب سے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، جس کو وہ گمراہ کرتا ہے سو ایسے لوگ ابدی خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جنوں دوزخ کے لیے پیدا کیے جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جس سے نہیں دیتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چپایوں کی طرح، بالکل یہ لوگ زیادہ بے راہ ہیں، لوگ غافل ہیں، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو۔ اسماء الحسنہ، ضرور ان ناموں کو یاد بھی کیجیے اور ان ناموں کا زیادہ سے زیادہ ورد بھی کیا کیجیے، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو ان کے ناموں میں کجروی کرتے، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ ہماری مخلوق جن و انس میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، اسی طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور ان کو میں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کا جس سے سابقہ اس کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے، اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اس بات میں کہ
کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں لا سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی گمراہی میں بھٹکے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس کا وقوع کب ہوگا؟ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اور اس کے وقت پر اس کو سو اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ پھر آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کہہ دیجئے میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ذرا کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اگر میں غیر کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا حوا کو بنایا تاکہ وہ اس سے اپنے جوڑے سے انس حاصل کیے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے پھرتی تھی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو کہ ان کا مالک ہے دعا کرنے لگی، اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی دعا ہے، اس کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو وہ دونوں اللہ کو شریک قرار دینے لگے۔ اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے جو کسی چیز کو نہ بنا سکے اور وہ خود ہی بنائے جاتے ہیں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلے۔ تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی تم ہی جیسے بدے ہیں۔ تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دے۔ اگر تم سچے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکے، یا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شریکوں کو بلا لو، پھر میری ذرا رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہ عموماً نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ اور تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کریں، اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجیے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ ترس نہیں، جب ان کا کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب آپ کوئی موضع ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ موضع کیوں نہ لائے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے اور جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی طرف کان لگا دیا کرو، خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اور اے شخص اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں مت شمار ہونا۔ یہ ذکر الہی سے غفلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی قرآن کا ایک ڈونٹ ہے، ایک لا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ ہلکی آواز کے ساتھ، نہ ہی بالکل دل میں پڑھی جائے گی، نہ ہی اونچی آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی، بلکہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ ہلکی آواز کے ساتھ۔ اور تیرے رب کے نزدیک مقرب ہے، اور اس کی عبادت ہے جس میں تکبر نہ، اور اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پیاکی بیان کرتے ہیں جو کہ
طاعت لسانی ہے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں جو کہ اعمال جوارہ سے ہے۔ فرشتوں کا طریقہ ہے کہ قرب الہی کا طریقہ تکبر ہرگز نہیں ہے۔ عبادت سے فرشتے کیا کرتے ہیں کہ ہرگز منہ نہیں موڑتے، اس کے آگے تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ قرب الہی کا ایک تکبر کا طریقہ ہے کہ قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے کہ نہ تکبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سجدہ کر اور قرب کو پا۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے، 75 آیات، 10 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے 8ویں نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 88 نمبر پر۔ اس کو سورہ الانفال اس لیے کہ یہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہے۔ یہ قرآن کی کچھ خاص صورتیں جو کہ غزوات کے بعد نازل ہوتی ہیں، جیسے سورہ ال عمران میں غزوہ احد کا تذکرہ، سورہ انفال میں غزوہ بدر کا، سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا اور جنگ موتا کا، سورہ الاحزاب میں غزوہ احزاب کا اور سورہ حشر میں یہود کے ساتھ جو بنو نذیر ہوئی تھی اس کا تذکرہ۔ تو یہاں پہ غزوہ بدر کی ایک پوری روداد ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہاں پہ آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن انشاءاللہ جب اس رمضان المبارک کے بعد تفسیر کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ غزوہ بدر کا پورا قصہ آپ سے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ آپ سے خاص غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ انفال کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ مال غنیمت کے لیے نہیں اور نہ ہی شہرت کے لیے جنگ کرتا ہے۔ تو وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو مجاہد جو ہے شوق شہادت کے لیے جہاد کرتا ہے، نہ کہ مال غنیمت کے لیے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ نصیحتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو، اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ بس ایمان والے تو ایسے ہی ہوتے، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے۔ ہم نے ان کو جو کچھ دیا ان میں سے خرچ کرتے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا یہاں پہ ذکر ہے۔ بس سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ان کے رب کے پاس، ان کی مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے مصلیت کے ساتھ آپ کو روانہ کی اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی اور وہ اس مصلیت میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے بطور مشورہ اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کہ کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلف جماعت یعنی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی بنیاد کو قطع کر دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس حکمت کے لیے کی تھی کہ بشارت ہو تاکہ تمہارے دلوں کو اس طرح سے قرار ہو جائے اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست حکمت والے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ نے تم پر اونٹ طاری کر رہا تھا اور اپنی طرف سے چین دینے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ آپ کا رب
جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھی مددگار ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں کہ تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کو پور پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتے ہیں۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جہادو بدو مقابل ہو جو تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لیتا وہ مستثنا ہے، باقی اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہ بہت ہی بری جگہ۔ تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کو مٹھی نہیں پھینکی تھی، جس وقت آپ نے پھینکی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی تھی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کا کمزور کرنا، تو اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے موجود ہو، اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کیا کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو گنتی کتنی ہی زیادہ۔ اور واقعی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا، اور اسی کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، اور تم سن تو لیتے ہی ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دیتے، اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کو بجا لایا کرو، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زندگی بخشش چیزوں کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتے ہیں آدمی اور اس کے قلب کے درمیان میں، بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا، اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے۔ اور اس حالت کو بھی یاد کرو جبکہ تم قلیل تھے، سرزمین میں کمزور تھے، شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو مخالف لوگ نوچ کھسوٹ لیں، سو اس حالت میں اللہ نے تم کو مدینے میں رہنے کو جگہ دی، تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے حقوق میں خلل مت ڈالو، اور اپنے قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو، اور تم تو اس کا جانتے ہو، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیزیں، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر موجود ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے دے گا، تو تم سے تمہارے گناہ دور کرے گا اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں بنانا جن کو کہ تو بخش دے گا اور جن پر اپنا فضل فرمائے گا۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کر دیے جب کہ کافی لوگ آپ کی نسبت بڑی تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں گے یا آپ کو قتل کر ڈالیں گے یا آپ کو خارج وطن کر دیں گے، اور وہ اپنی تدبیریں کرتے، اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، سب سے زیادہ مستحکم تدبیر اللہ ہی کی ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اور اگر ہم ارادہ کریں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ لائیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلو سے منقول چلی آ رہی ہے۔ جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب واقع کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایسا عذاب دے، اور نیز اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، اور نیز ان کا کیا استحقاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معمولی سزا بھی نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو
سوا متقیوں کے اور کوئی بھی اشخاص نہیں، لیکن میں اکثر لوگ اپنی نالائکی کا علم نہیں رکھتے، اور ان اور ان کو ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب۔ بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے تھے کہ اللہ کی راہ سے روکے، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، مگر پھر بھی وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر آخر مغلوب ہی ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور ان سے الگ کر کے ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو متصل کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے ہی لوگ پورے خسارے میں۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ کفر سے باز آ جائیں تو اس کے گناہ سارے جو پہلے ہو چکے سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی پوری عادت رکھیں گے تو ان کو سنا دیجئے کہ کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے، اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، اگر اوگردانی کر رہے ہیں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے، اور وہ بہت اچھا رفیق ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔